अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल्स एंड अदबी कहानियाँ। पेश खिदमत है फ़ाइज़ा इफ्तिखार का नावल आंधियों की हथेली पर चिराग की दूसरी किस्त। अगर आपको नावल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए सुनते हैं नावल। इस घर को अपना घर समझना वो नम आँखों के साथ साथ हिलाकर रह गई। लानत है भाई मुझ पर। खिज़र सच कहता है, मैं राय कायम करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी करती हूँ। एक इंसान हर वक्त तो शगुफ़े नहीं पकेर सकता, हर वक्त एक सा मूड तो नहीं रहता। और अस्मा आपी कौन सा उनके साथ बड़े प्यार से बात कर रही थी। एक अरसला आपी हैं, शौकत भाईजान इतने सड़ियल से हैं, इसके बावजूद वो हर वक्त उनके आगे पीछे फिरती रहती हैं, इतने प्यार से बात करती हैं। और अस्मा आपी ये शुक्र नहीं अदा करती कि इतना हैंडसम ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाला शौहर मिला है। बेचारे शाहरुख भाईजान, गुस्सा तो आ ही जाता होगा। खिज़र वाकई सच कहता था, वो राय कायम करने में भी जल्दबाज वाक़या हुई थी और राय तब्दील करने में भी। मामा की तबीयत तो तब से ख़राब रहने लगी थी जब अस्मा की शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। बीपी अक्सर ही छूट कर जाता। अस्मा पहले ही जुदाई के ख्याल से दुखी थी, अब उनकी परेशानी के साथ और भी बौखलाई हुई सी रहने लगी। मुमानी बार बार टोक बैठती, लो भला शादी सर पे है और इस लड़की का हाल देखो। अरसला के ब्याह के दिन करीब थे तो मेरी भी यही हालत थी जो अब फौजिया की है। सिर्फ बेटी के दूर जाने का गम नहीं होता बल्कि उसका घर बस जाने की खुशी भी होती है। इसी हिजान में ब्लड प्रेशर मुआ ऊपर नीचे हो ही जाया करता है। तुम खामखा अपनी सूध बूध बुलाए हुए हो। इन दिनों तुम्हें खुद पे तवज्जो देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। अरसला को नहीं देखा था, जाने क्या अला बला थोपे रहती थी मुंह पर। एक तुम हो, वो चेहरा जो पहले गुलाब की तरह खिला खिला रहता था अब सरसों की तरह पीला पड़ा हुआ है। जियो मेरी माँ, आज पहली बार रंगों की तशबीह ऐसे शायराना अंदाज में की है, वाह लुत्फ आ गया। खिज़र ने ताली बजा के दाद दी, वरना मेरा ख्याल था आप ये फ़िक्रा कुछ यूँ अदा करेंगी। टमाटर की तरह लाल तरोताज़ा चेहरा अब गोभी के बासी फूल की तरह रहने लगा है। चल परे हट, लो भला माँ का मजाक उड़ाता है। लेकिन सबके इत्मीनान के बावजूद अस्मा बेचैन ही रही। यही वजह थी कि दूसरे शहर में होने के बावजूद वो 10-12 रोज़ में एक चक्कर तो ज़रूर लगा लिया करती। कभी वीकेंड पे आती तो रात भी रुक जाया करती। मामा की तबीयत संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही थी, फिर भी उन्होंने दबे अल्फाज में समझाया, मुझे तो खुद हर वक्त तुम्हारे आने का इंतज़ार रहता है, मगर शाहरुख ये ख्याल ना करे कि सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत में तुम उसकी माँ को अकेला छोड़ कर आ जाती हो। वो भी तो बीमार हैं, चलने फिरने तक से कासिर हैं, उन्हें भी तुम्हारी ज़रूरत रहती होगी। शाहरुख के लिए भी मुश्किल होता होगा रोज़ रोज़ काम छोड़ के। ऐसी बात नहीं मामा, अम्मी बहुत अच्छी हैं। एक हफ़्ता गुजरता है तो खुद टोक देती हैं कि मैं मेके क्यों नहीं गई, और मैं कौन सा ज़्यादा दिन रहने आई हूँ, एक दिन की बात है। वो मुलाजमा को रोक लेती हैं, उनका परहेज़ी खाना वगैरह सब तैयार करके आती हूँ। शाहरुख तो खुद सफ़र करने और घूमने फिरने के शौकीन हैं। शाहरुख को पता चला तो उसने भी इत्मीनान दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। आंटी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मैं तो आपकी और अपनी बेगम की परेशानी ख़त्म करने के लिए ये फेरे लगाता हूँ। भाई हमसे अपनी बेगम के चांद से चेहरे पे तफक्कुर की छाइयाँ देखी नहीं जाती। मेरी तो यही कोशिश है कि वो हमेशा खुश रहे, और इसे खुश रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो कम है। ये 2 घंटे का सफ़र तो बहुत मामूली बात है। वो मोहब्बत पाश नज़रों से अस्मा को देखते हुए कहता तो मामा और मुमानी निहाल हो जाती। जीनत मुमानी तो बाकायदा नज़र बद का दम पड़ने लग जाती। अगर अरसला वहाँ मौजूद होती तो अस्मा का चेहरा खोजने की कोशिश करती, जहाँ ना इतनी मोहब्बत के बेपाया और बेसाख्ता इजहार से फैलने वाली मुसरत की झलक होती, न फ़ख्र गुरूर की परछाइयाँ। एक तमतमाती हुई सी सुर्खी ज़रूर होती जिससे उम्मीद उसकी पुरानी शर्म और झिझक पे महमूल करती। और मैं कौन सा नुकसान में रहता हूँ। सच तो ये है कि अस्मा से ज़्यादा मैं खुद यहाँ आने के लिए बेताब होता हूँ, आप सबकी मोहब्बतों के लिए और अपनी इस गुड़िया सी दोस्त के लिए। वो अपने बराबर बैठी उम्मीद के शाने पे बाजू फैलाता और अस्मा के चेहरे की तमतमाहट में मज़ीद इजाफा हो जाता। उम्मीद, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अभी सबके लिए बनाई थी तो आपने पी नहीं कि गर्मी की वजह से जी नहीं जा रहा। भाई समझा करो, अस्मा मेके आई है, लाड उठवाना और ख़ातिरदारी करवाना उसका हक है। शाहरुख का हाथ उसके शाने से ज़रा नीचे फिसल जाता और वो उसकी पुश्त से लाते हुए उसे उठने की इजाज़त देता। जाओ भाई, खूब खातिरें करो अपनी आपी की। मुझ ना चीज़ खाक सार पे हुक्म चला चला के इन्हें आदत पड़ गई है। ऐसे ही एक रोज़ वो सारा दिन गुजार के वापस गए ही थे कि रात देर गए मामा का बीपी ख़तरनाक हद तक शूट कर गया। मामू ने अस्मा को ख़बर करना मुनासिब न समझा कि अभी तो उन्हें घर पहुँचे भी ज़्यादा वक्त ना हुआ होगा। लेकिन जब सारी रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद भी उनकी हालत ना संभली
اور ڈاکٹرز نے برین ہیمریج ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا، تب خضر نے صبح لاہور فون کر دیا۔ بے حد ہراساں اسما جب شاہ رخ کے ہمراہ ہاسپٹل پہنچی تو ماما کومے میں جا چکی تھیں، اور پھر 2 دن کے بعد کومے کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسے لاہور آئے 1 ہفتہ ہو رہا تھا۔ آج حسب وعدہ شاہ رخ نے اسے 2-3 گرلز کالجز کے فارم لا کر دیے۔ تم یہ فل کر دو، مائگریشن کی درخواست میں نے بنوا لی ہے، ایک تگڑی سفارش بھی ہے، جس کالج میں کہو گی اور جو مضامین لینا چاہو گی اسی کے مطابق تمہارا ایڈمیشن کرا دیتا ہوں۔ سبجیکٹس تو وہی رکھوں گی جو فیصل آباد میں تھے، 1 سال تک وہی پڑھے ہیں۔ کیوں آپی؟ اور کالج کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ کون سا بہتر رہے گا؟ میرے خیال میں تو گلبرگ والا بہتر رہے گا، میرے آفس کے راستے میں پڑتا ہے، صبح نکلتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دیا کروں گا، واپسی پہ بھی تو اسے اکیلے ہی آنا ہے، پھر صرف صبح کی سہولت کے لیے اس کا داخلہ اس کالج میں کیوں کرایا جائے؟ میرے خیال میں لاہور کالج یا کوئین میری ٹھیک رہیں گے، وین لگوا دیں گے، آرام سے چلی جایا کرے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اسما نے دخل دیا، مجھے کیا پریشانی ہوگی، اور دوپہر کو بھی میں بڑی سہولت سے اسے گھر چھوڑنے آ سکتا ہوں، 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے، اسی بہانے میں گھر پہ لنچ بھی کر لیا کروں گا۔ اس سے پہلے تو آپ کبھی گھر پہ لنچ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے، میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ لنچ ٹائم پہ کچھ دیر کے لیے گھر آ جایا کریں۔ وہ شوقی لہجے میں بولی تو شاہ رخ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر بٹھا لیا اور اس کی ہتھیلی سہلانے لگا۔ اب آیا کروں گا نا جان، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس کنڈیشن میں تمہارا خیال مجھے پہلے سے بڑھ کر رکھنا چاہیے، لنچ کا تو صرف بہانہ ہے، اس طرح مجھے تسلی ہو جائے کرے گی کہ تم خیریت سے ہو۔ امید، تم یہ فارم اپنے کمرے میں لے جاؤ، اچھی طرح پڑھ لو، جو اچھا لگے اسی کالج کا فارم فل کر لینا۔ اسما نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے وہاں سے چلتا کیا، پھر شاہ رخ کو گھورنے لگی۔ پلیز کچھ تو خیال کیا کریں، اس کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ کمال ہے، اپنی بیوی کا ہاتھ تھامنا کوئی بری بات ہے، اور پھر ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، کچھ اور تو نہیں کیا۔ اس نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگانا چاہا۔ اب گھر میں صرف ہم دونوں ہی نہیں ہوتے، اس لیے اپنی بےتابیوں پہ کنٹرول کریں، وہ بچی ہے، کیا سوچے گی؟ لگاوٹ کے اس بے ساختہ اظہار پہ وہ ذرا نرم پڑی اور مسکرا کے اس کی پیش قدمی روکنے لگی۔ تم تو بچی نہیں، تم ہی کچھ سوچ لو۔ وہ چھیڑنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ توبہ ہے شاہ رخ، میں کیا سمجھا رہی ہوں اور آپ ہیں کہ پلیز اب ذرا سنبھل کر رہا کریں، اپنی نظریں، اپنے ڈائلاگز اور اپنے ہاتھ سب کنٹرول میں رکھیں۔ وہ اس کا گستاخ ہاتھ تھام کر واپس اس کی گود میں رکھتے ہوئے مسکرا کے تنبیہ کرنے لگی۔ بہیو یور سیلف۔ وہ جھینپ کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ اندر اپنے کمرے میں ان سرگوشیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سنتی امید عجیب سے احساسات میں گھری ہوئی تھی۔ بہرحال اتنے دنوں میں پہلی بار ان دونوں کو خوشگوار بلکہ رومانٹک موڈ میں دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ تو مایوس ہو چلی تھی۔ اپنی آپے کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اسے وہم سا ہوا تھا کہ اسما نے اپنی خشک طبیعت اور سخت مزاج کی وجہ سے شاہ رخ کی محبت کو کھو نہ دیا ہو۔ اس کے ہر انداز سے شاہ رخ کے لیے اختلاف اور کھنچاؤ ظاہر ہو جاتا تھا۔ مثلاً یہاں آنے کے واقعے کو ہی لے لو۔ اسما کی پوری کوشش تھی کہ امید وہیں رہ جائے، اور امید کو بظاہر اس کی ضد کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی سوائے اس کے کہ اسے یہاں بلانے کا فیصلہ شاہ رخ کا تھا۔ پھر یہاں آنے کے بعد جب شاہ رخ نے اس کے لیے گیسٹ روم تیار کرنے کو کہا تو اسما نے ملازمہ کو منع کر دیا۔ نہیں، امید امی کے کمرے میں رہ لے گی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ جب گھر میں 2 بیڈ رومز فالتو ہیں تو وہ امی کے کمرے میں کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ اسے اکیلے کمرے میں رہنے کی عادت نہیں۔ پہلے وہ میرے اور ارسلہ کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی تھی، ہماری شادیوں کے بعد ماما کے ساتھ سونے لگی، اور ماما کے بعد؟ شاہ رخ نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم اسے یہاں نہ لاتی تب بھی اسے اکیلے ہی رہنا تھا، اب اسے بڑا ہونے دو اسما، خود پر انحصار کرنے دو، اس میں خود اعتمادی پیدا ہونے دو۔ وہ اکیلے کمرے میں خوف زدہ رہے گی، اسے نیند نہیں آئے گی، اور امی کے کمرے میں تو جیسے وہ بہت آرام محسوس کرے گی۔ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے اکثر ساری ساری رات جاگتی ہیں، لائٹ آن رکھتی ہیں اور کبھی کبھی سرے شام ہی اندھیرا کر کے سو جاتی ہیں۔ اس کی اسٹڈیز کا حرج ہوگا، اور لوگ کیا کہیں گے کہ میں سالی کو اپنی امی کی اٹینڈنٹ بنا کے اس گھر میں لایا ہوں۔ چلو امید سے پوچھ لیتے ہیں اسے الگ کمرے میں رہنے پہ کوئی اعتراض تو نہیں۔ اور امید کیا کہتی؟ وہ تو ویسے ہی سن کر گھبرا گئی تھی کہ اسے اسما کی ضعیف ساس کے ساتھ رہنا پڑے گا، جو یا تو اونگتی رہتی تھیں یا کھانستی رہتی تھیں، یا پھر بڑی دل جمی کے ساتھ ہائے ہائے کیا کرتیں۔ شاہ رخ نے ان کی شب بیداریوں کے بارے میں بتا کر اور بھی ہراساں کر دیا۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی بھائی جان، میں رہ لوں گی الگ کمرے میں کوئی بچی تو نہیں جو ڈروں گی، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ اپنے اس فیصلے پہ اسما کی کاٹدار نظروں کی تپش سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بس ہر حال میں شوہر کی مخالفت کرنے کی عادی ہوتی جا رہی ہیں۔ شاہ رخ گھومنے کا پروگرام بناتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے کینسل کرا دیتی۔ اس نے اتنے پیار اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ اسے خود کالج تک لانے لے جانے کی آفر کی، مگر اسما نے وین لگوا دی۔
جس میں اسے 1.5 درجن لڑکیوں کے ساتھ پھنس کر جانا پڑتا اور 2 بجے کالج آف ہونے کے بعد 3:30 یا 4 بجے گھر پہنچتی، کیونکہ وین والا آدھے شہر کا چکر لگانے کے بعد اقبال ٹاؤن کی طرف آتا تھا۔ گرمی اور تھکن سے بے حال ہوتی وہ سخت شاکی انداز میں اسما کو دیکھتی تو وہ بڑی آسانی سے نظر انداز کر دیتی۔ آپی تم سخت ناشکری ہو، اتنا اچھا گھر، اتنی مکمل زندگی، ایسا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہینڈسم شوہر، اس کے باوجود خود اپنی زندگی تلخ بنائی ہوتی ہے فضول کی تکرار سے۔ اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ ارسلہ آپی بیچاری نہایت بدقسمت ہیں جنہیں شوکت بھائی جیسا سڑیل اور حکم چلانے والا شوہر، سخت گرساز، لڑاکا، نندے اور تنگ بوسیدہ سا گھر ملا۔ وہ سال خوردہ موٹر سائیکل جسے ممانی پھٹ پھٹی کہتی ہیں، اس پہ بیٹھ کے بھی وہ کتنی خوش رہتی ہیں، ہنستی مسکراتی اپنے موٹے اور گنجے میاں پہ ہر دم نثار ہوتی ہوئی۔ اور ایک شاہ رخ بھائی جان ہیں جن کے حصے میں بیوی کی تنگ مزاجی، تند خوئی اور ہر وقت خراب رہنے والا موڈ ہی آیا ہے۔ یہ تو ان کی نظر انداز کرنے والی عادت ہے جو بات ہلکی پھلکی تکرار تک رہتی ہے، ورنہ اگر شوکت بھائی جان جیسا ان کا بھی مزاج ہوتا تو وہ جھجری لے کر رہ جاتی۔ یہ شوکت بھائی جان ہی تھے جن کی دہشت کی وجہ سے اس نے فیصل آباد کی بجائے لاہور آ کر رہنا گوارا کر لیا تھا، ورنہ ایک حل تو وہ بھی تھا جو ارسلہ نے پیش کیا تھا کہ وہ اسی کالج میں پڑھتی رہے، ممانی اور ماموں کے نزدیک بھی رہے اور اس گھر میں آتی بھی رہے جس میں اس کی زندگی کے 15 سال گزرے تھے اور جس کے چپے چپے سے ماما کی یادیں وابستہ تھیں۔ لیکن اس کے لیے ارسلہ کے سسرال میں رہنے کا تصور ہی تکلیف دہ تھا۔ ایک تیوریاں چڑھائے ہوئے ملک الموت قسم کی ساس، بے حد نکتہ چین نند اور سب سے بڑھ کے خود شوکت بھائی جان، جنہوں نے ان 2.5 سالوں میں اسے 2 بار بھی مسکرا کے بات نہ کی تھی۔ پھر شاہ رخ نے بھی سخت اعتراض کیا، وہاں وہ کس رشتے سے رہے گی؟ امید اسما کی سگی بہن ہے، جبکہ ارسلہ کی صرف کزن، وہ مکمل طور پر ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بیٹا فوزیہ کی ذمہ داری ہمیں کئی سال پہلے سونپ گئی تھی، ماموں نے کہا۔ وہ ذمہ داری نہیں، امانت سونپ گئی تھی انکل۔ میں خدا نخواستہ آپ بزرگوں کے باہمی رضامندی سے کیے اس فیصلے سے انحراف نہیں کر رہا۔ جب وقت آئے گا تو وہ امانت آپ کو ہی لوٹا دی جائے گی، مگر فی الوقت میں اس کا یہاں اس گھر میں رہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سب جانتے ہیں اس کا رشتہ خضر سے طے ہے۔ اب یہ گھر اس کے ماموں کا نہیں بلکہ ہونے والا سسرال ہے۔ شادی سے پہلے ایک ہی گھر میں اپنے منگیتر کے ساتھ رہنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ بھی جذباتیت سے نکل کر معاملے کی نزاکت کو جانچنے کی کوشش کریں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں اسما کے حوالے سے امید کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور یہ قطعی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اس پہ انگلی اٹھائے یا مجھ پہ اپنے فرض کی کوتاہی کا الزام لگائے۔ مگر وہ تب سے اس گھر میں رہ رہی ہے جب صرف 2 سال کی تھی۔ سبھی کے علم میں ماموں اور ممانی دونوں کو متفق انداز میں خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر اسما نے پھر سے نقطہ اختلاف اٹھانے کی کوشش کی۔ تب کی بات اور تھی، تب آنٹی زندہ تھیں۔ بس یہ میرا فیصلہ ہے کہ شادی ہونے تک امید میرے ساتھ میرے گھر پہ رہے گی۔ جب آپ قاعدے سے اپنی امانت لینے آئیں گے میں تمام تر شان و شوکت کے ساتھ اسے رخصت کر دوں گا۔ اب کی بار اس سے اختلاف کرنے کی بات کسی نے نہ کی، ورنہ چہلم کے بعد جب اس نے اسما کو واپس چلنے کی تیاری کا کہنے کے ساتھ ساتھ امید کو بھی پیکنگ کرنے کا حکم دیا تو سب بھی ششدر رہ گئے۔ ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی، اس گھر سے اس کی جذباتی وابستگی کا اظہار کیا گیا، اس کی تعلیم کا عذر بیان کیا گیا، جس کی خاطر ارسلہ نے پیشکش کی کہ اگر بات صرف خضر کی موجودگی میں اس کے یہاں نہ رہنے کی ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسما بھی شاہ رخ کے اس فیصلے کے خلاف تھی، لیکن اس نے اپنا مقدمہ اس خوبی سے لڑا کہ بالآخر واپسی کے سفر میں امید ان دونوں کے ہمراہ تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ اس روٹین کی عادی ہو گئی جس کی عادت خود کو ڈالنا پہلے پہل اسے خاصا مشکل لگا تھا۔ کالج 8:30 بجے لگتا تھا مگر وین 7 بجے آ جاتی تھی۔ اسما کی اسے ہدایت دی کہ وہ خود ہی اپنا ناشتہ وغیرہ تیار کر کے چلی جایا کرے۔ وہ خود 7 بجے جاگتی تھی۔ کبھی تو امید جا چکی ہوتی، کبھی بیگ شانے سے لٹکائے یا فائل اٹھائے بس جانے ہی والی ہوتی۔ شاہ رخ کے آفس جانے کا وقت 8:30 بجے کا تھا اور وہ 8 بجے کے نزدیک جاگا کرتا، اس لیے صبح سویرے ناشتے کی ٹیبل پہ اکیلی بیٹھی امید کو وہ سویا ہوا خاموش گھر بے حد پراسرار سا لگتا۔ وہاں اپنے گھر میں بھی سب کے نکلنے کی ٹائمنگ الگ الگ تھی، اس کے باوجود شروع سے سب اکٹھا ناشتہ کرنے کے عادی تھے۔ صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا، ماموں صبح کی سیر کے لیے اور خضر جاگنگ کے لیے نکل جاتا، ماما کچن میں ناشتہ بنانے چلی جاتی، ممانی کو صبح سویرے کپڑوں کی دھلائی سے فراغت حاصل کرنے کا شوق تھا۔ سردی ہو یا گرمی، ہر دوسرے دن نماز کے فوراً بعد وہ دھوبی گھاٹ پہ لا لیتی یا برآمدے کے تخت پہ کپڑے پھیلا کے استری کرتی۔ وہ اسما اور ارسلہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی۔ 7:30 بجے تک سب دسترخوان پہ ناشتے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ سب کی پسند کے مطابق ناشتہ ہوتا اور سب کی پسند بھی الگ الگ تھی۔ ممانی رات کے سالن کے ساتھ پراٹھا لیتی، ماما چائے کے ساتھ باقر خوانی یا رسک، ماموں نان کے ساتھ میٹھا انڈا یا سوجی کا حلوہ کہ وہ میٹھے کے شوقین تھے اور دن کا آغاز میٹھے سے کرنا پسند کرتے تھے۔
خضر انڈا پراٹھا لیتا، وہ جیم یا کریم کے ساتھ ڈبل روٹی۔ یہ الگ الگ طرح کے ناشتے وہ مل کے کیا کرتے، خوش گپیوں ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ جو اسے یاد آتا تو توس حلق میں پھنسنے لگتا۔ گھر آتی تو اسما اور اس کی ساس دونوں سوتی ملتی، نہ جانے اسما کو اتنا سونے کی لت کیسے پڑی۔ شادی سے پہلے تو وہ گرمیوں کی طویل دوپہروں میں بھی گھڑی بھر کے لیے نہ سوتی تھی۔ ایک روز اس نے پوچھا تو وہ جمائی لیتے ہوئے بولی، کرنے کو اور کچھ ہوتا بھی نہیں، صفائی برتنوں اور کپڑوں کی دھلائی کے لیے ملازمہ آتی ہے، ایک ماسی صبح سے شام تک رہتی ہے، امی کی خدمت ان کو نہلانے دھلانے وغیرہ کے لیے، وہی روز سارے کپڑے استری کر دیتی ہے، کچن کے چھوٹے موٹے کام بھی نپٹا دیتی ہے، آٹا گوندنا، سبزی بنانا وغیرہ۔ لے دے کے میرے پاس صرف ایک وقت کا کھانا پکانا رہ جاتا ہے۔ امی جتنی بار دوا لیتی ہیں اتنی ہی بار 2 گھنٹے کی نیند لیتی ہیں۔ میں سارا دن فارغ بیٹھی بیٹھی اکتا جاتی تھی، وہیں سے سونے کی عادت پڑی۔ اب تو دوپہر کے 2.5-3 گھنٹے سونا لوں تو سر بھاری بھاری رہتا ہے۔ یوں وہ کالج سے آنے کے بعد بھی اس اکیلے پن سے نجات نہ حاصل کر پائی۔ پہلے جب اسکول سے آتی تھی تو ارسلہ آپی سے اسکول کی تمام باتیں دہرانا اس کا معمول تھا۔ وہ ہنس ہنس کے سنتی اور یاد کر کر کے اپنے اسکول کے ایسے ہی چٹپٹے قصے سنایا کرتی۔ ان کی شادی کے بعد اسے اسما دستیاب ہوئی۔ وہ بے شک زیادہ دلچسپی نہ لیتی، نہ ہی جواب میں سنانے کے لیے اس کے پاس مزیدار قصے ہوتے تھے۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول اسے ساری تفصیل سن ضرور لیا کرتی۔ جب وہ بھی بیاہ کر چلی گئی تو امید ان دنوں کالج میں نئی آئی تھی، اب اس کے پاس سنانے کے لیے زیادہ مواد اکٹھا ہوتا۔ تب خضر کی شامت آئی، اب وہ سامع کا رول نبھا رہا تھا۔ اس سے دوستی انہی دنوں مضبوط ہونا شروع ہوئی تھی، ورنہ بچپن تو ان کا زیادہ تر ایک دوسرے سے الجھتے ہی گزرا تھا۔ کچھ شعور آنے پہ جب جھگڑوں کا تناسب کم ہونے ہی لگا تھا تو نئے رشتے نے کچھ فطری جھجک دونوں کے درمیان حائل کر دی۔ جب یہ بات بھی پرانی ہوئی تو گھر میں کسی دوسرے کے نہ ہونے کی وجہ سے امید کو خضر کی جانب سے بڑھایا دوستی کا ہاتھ تھامنا ہی پڑا۔ ویسے بھی اب وہ قدرے بدل گیا تھا، پہلے کی طرح اس کے بے تکان بولنے پہ کانوں پہ ہاتھ نہیں رکھ لیا کرتا تھا، بلکہ ہتھیلی پہ تھوڑی جما کے بڑی دلچسپی سے سنا کرتا، یا شاید سننے کی اداکاری کیا کرتا۔ امید کو تو کئی بار یہی محسوس ہوا تھا۔ بے شک وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوتا، بات کاٹ کر دخل بھی نہ دیتا، اس کی مسکراتی آنکھیں مکمل توجہ کے ساتھ اس پہ مرکوز ہوتیں۔ اس کے باوجود امید کو شک گزرتا کہ وہ اسے سن نہیں رہا، صرف دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی جھنجھلا جاتی، یہ میسنے بن کر مسکرائے کیوں چلے جا رہے ہو؟ اب اتنے مزے کی باتیں سنوں گا تو مسکراؤں گا ہی۔ وہ گڑبڑا جاتا، واہ، میں کہہ رہی ہوں کہ آج کا میرا ٹیسٹ کتنا خراب ہوا، میڈم نے کتنی انسلٹ کی ساری کلاس کے سامنے، اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے، یہ مزے کی بات ہے۔ وہ ناراض ہو جاتی، اب تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ جس کو میں ناراض ہو کے دکھاؤں۔ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے افسردگی سے سوچتی، اسما آپی کو میری بھلا کیا پرواہ، وہ تو خود مجھ سے ناراض ہی رہتی ہیں، شاید انہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں، حالانکہ میں اپنی خوشی سے تو اس کے چہرے پہ آنسو پھیل جاتے، لیکن ناراض تو وہ بھائی جان سے بھی رہتی ہیں، بلکہ شاید اپنے آپ سے بھی۔ میں نہ بھی آتی تب بھی کون سا خوشیاں منا رہی ہوتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ سنجیدہ اور کم کو تو شروع سے تھیں، لیکن سڑیل اور غسیلی اب ہو گئی ہیں۔ سب کہتے ہیں ماما کی وفات کا اثر ہے، لیکن کیا آپی کے لیے ماما ہی سب کچھ تھیں؟ میں کچھ نہیں لگتی، بھائی جان کا کوئی رشتہ نہیں ان سے، میرا کوئی خیال نہیں انہیں۔ صبح ناشتہ اکیلے، دوپہر کو کھانا اکیلے، رات کو سونا اکیلے، رونا اکیلے، ایسی بے کیف اور اداس دنوں کی شامیں اسے پھر بھی غنیمت لگا کرتی۔ جب شاہ رخ اپنی تمام تر شوخیوں، زندہ دلی اور محبتوں کے ساتھ گھر لوٹا کرتا، اتنی محبت سے اس کے گزرے دن کے بارے میں پوچھتا کہ اس کے دل سے سارے دن کی بیزاری اور خوف دھل جاتی۔ چلو آؤ، آج تمہیں شاپنگ کروا لاؤں، موسم بدل رہا ہے اور تم اب تک ان کپڑوں میں ہو۔ اس دن اسے اسما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ ماہانہ چیک اپ کے سلسلے میں جانے سے پہلے اس نے امید کو بھی دعوت دی، وہ پھر کبھی چلی جائے گی، ابھی ہمیں ڈاکٹر کی طرف جانا ہے۔ میں روز تو آفس سے جلدی نہیں آتا، اور تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم اکیلی اسے لے کر مارکیٹ جاؤ۔ اچھا ہے آج ہی دونوں کے کام نمٹ جائیں، جاؤ امید تم چینج کراؤ۔ اس نے اسے چلتا کیا۔ اسما زچ ہو گئی، شاہ رخ آپ کبھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ میں گائناکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہوں، میرا الٹرا ساؤنڈ بھی ہونا ہے، ایسے میں کیا امید کو ساتھ لے جانا مناسب رہے گا؟ تو وہ کون سا کلینک کے اندر تک تمہارے ساتھ جائے گی، میرے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھی رہے گی؟ میں بھی تو ہر مہینے تمہارے چیک اپ کے سلسلے میں گھنٹہ وہاں بیٹھا جھک مارتا ہوں۔ اچھا ہے کمپنی رہے گی، بلکہ روڈ کراس کر کے ہم سامنے ایج کریم بخش چلے جائیں گے، اتنی دیر میں وہ لون کے نئے پرنٹ دیکھ لے گی۔ اسما تمہیں اس کا ذرا خیال نہیں، تم شادی شدہ ہو، اپنے گھر والی ہو، اس کے باوجود آنٹی کی اچانک ڈیتھ کے دکھ سے نہیں نکل سکی، تو اس کی حالت کا اندازہ کرنے کی کوشش کرو جو بیک وقت ماں
اور اس گھر سے جدائی کے غم میں مبتلا ہے جس میں اس کا سارا بچپن گزرا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اسے اس غم سے باہر نکالنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی، اسے بہلانے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اپنے کمرے سے لباس تبدیل کر کے نکلتی امید نے اس کے چند آخری فقرے سنے اور اس کے دل میں شاہ رخ کے لیے قدر اور بھی بڑھ گئی۔ اسما اسے سامنے دیکھ کر کچھ اور کہہ نہ سکی، البتہ دل ہی دل میں شاہ رخ کو یہ ضرور سنا کر رہ گئی، بہلانے کے لیے آپ جو کافی ہیں، اسے بھی، مجھے بھی اور سارے زمانے کو بھی۔ سنیے، واپسی چچا جان کی طرف چلیں گے، سنا ہے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کلینک جاتے ہوئے راستے میں اسما نے تاکید کی تھی، تمہیں یہ تازہ ترین خبریں کہاں سے مل جاتی ہیں؟ آر ڈی برمن کے گانوں پہ اسٹیئرنگ پہ انگلیاں تھرکاتے شاہ رخ نے ناگواری سے پوچھا۔ نیلو نے بتایا تھا فون پہ۔ یہ نیلو کے فون کچھ زیادہ ہی نہیں آنے لگے؟ فون اس نے نہیں، میں نے کیا تھا جب سے میں فیصل آباد سے آئی ہوں۔ نہ ہم لوگ وہاں گئے ہیں نہ ہی فون کیا، کتنی بری بات ہے۔ وہ بڑے ہیں، ہمیں ان کا حال چال پوچھتے رہنا چاہیے۔ یار مجھ سے یہ رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، اس نے اکتا کر والیوم اور تیز کر دیا، اور تمہیں بھی ضرورت نہیں زیادہ سر چڑھانے کی۔ آج کل کے رشتہ داروں کو زیادہ منہ لگا لو تو جان ہی نہیں چھوڑتے، یہ نہ ہو تمہاری محبت میں پورے کا پورا ٹبر ہر ہفتے ٹپک پڑے۔ اپنے ہی ہر سکھ دکھ میں کام آتے ہیں، تعلقات بنا کے رکھے جائیں تو تم پہلے مجھ سے تو تعلقات بہتر کر لو، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے کلینک کے آگے بریک لگائی۔ ایک زبردست چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ جھٹکا لگا، اسما کا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جو بات میں پسند نہیں کرتا تم وہی کیوں اتنے ذوق شوق سے کرتی ہو؟ جس چیز میں میری کوئی دلچسپی نہ ہو آخر تمہیں وہی کرنے کا جوش کیوں اٹھتا ہے؟ میرے چچا ہے، میں ملوں نہ ملوں میری مرضی۔ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرے تعلقات سنورتے ہیں یا بگڑتے ہیں، یہ بھی میرا درد سر ہے۔ تم براہ مہربانی اپنی عنایت اس گھر اور اس میں رہنے والے ہم دو گنتی کے مکینوں تک ہی رکھو۔ اس بات کا جواب اسما ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کرنے کے علاوہ اور کس طرح دے سکتی تھی؟ چلو امید، اس نے لال ببو کا چہرہ پچھلے شیشے میں ڈال کر اسے درستی سے کہا۔ وہ چپ چاپ اپنی جانب کا لاک کھول کر اترنے لگی۔ اس سے اپنے ساتھ خار کرنے کو کہاں لے جا رہی ہو؟ میں نے کہا تو تھا کہ میں اسے شاپنگ کرا دیتا ہوں۔ شاپنگ مجھے بھی کرنی ہے، اکٹھے کر لیں گے۔ اور رہا خوار ہونے کا سوال، تو خوار تو میں بھی ہو رہی ہوں۔ اچھا ہے میرے ساتھ ہو لے۔ بھائی جان میں چلتی ہوں آپ ہی کے ساتھ، ویسے بھی آنٹی نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ وہ بات بڑھنے کے خوف سے جلدی سے کہتی اس کے ساتھ ہو لی۔ آج پہلی بار اس تلخی کا ذمہ دار اسے شاہ رخ لگ رہا تھا۔ واپسی پہ موڈ نہ تو اسما کا ٹھیک تھا نہ ہی امید کا۔ جی چاہ رہا تھا شاپنگ کرنے کو، لیکن شاہ رخ کے شاپنگ سینٹر کے آگے گاڑی پارک کرنے پہ وہ اسما کی خاموشی دیکھ کر خود بھی چپ رہی۔ شاہ رخ کے کسی انداز سے نہ لگ رہا تھا کہ ابھی گھنٹہ بھر پہلے وہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ اس وقت وہ سب بھلائے چہکتا وہ اپنے والیٹ سے بڑی فیاضی کے ساتھ نوٹ نکال نکال کر لٹا رہا تھا۔ امید کو جھجک بھی رہی تھی، اس کا خیال تھا کہ شاید وہ دونوں اسے ایک آدھ سوٹ لے دیں گے، لیکن جب شاہ رخ اسما کے لیے خریدے ہر سوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی ویسی ہی پرنٹ کا سوٹ نکلوانے لگا تو وہ سٹ پٹا اٹھی۔ بھائی جان میرے پاس پہلے ہی بہت سے سوٹ ہیں۔ ارے ہٹاؤ بھائی، وہ بھی کوئی کپڑے ہیں؟ کالج جاتی ہو، زمانے کے مطابق فیشن کے لحاظ سے سلواؤ، مل کے آؤ، اس طرف کچھ ریڈی میڈ سوٹ بھی دیکھ لو۔ اب تمہاری آپی کے سائز کا تو فی الحال ملے گا نہیں، اس نے کہا لگایا، تم ہی اپنے لیے پسند کر لو۔ اسما بے ساختہ دوپٹہ پھیلا کر اپنے وجود میں پیدا ہوتی تبدیلی کو چھپانے لگی۔ امید نے بھی انسنی کرتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ توبہ شاہ رخ بھائی جان بھی بس ہر وقت مذاق، اور وہ بھی ہر قسم کا، ہر کسی کے سامنے۔ اسی رات ممانی کا فون آ گیا۔ بڑے اچھے پرنٹ لیے ہیں، 2 سوٹ تم دونوں کے لیے بھجوا رہی ہوں، اور سفید لون پہ کڑھائی کروائی ہے، تیرے لیے تربوزی رنگ کی اور اسما کے لیے کھٹے رنگ کی۔ اسپیکر آن تھا، شاہ رخ نے ان کی اس بات کو خوب انجوائے کیا۔ واو، کھٹا رنگ، بالکل صحیح انتخاب ہے۔ آج کل ویسے بھی آپ کی اس بھانجی کا دل ہر وقت کھٹے کو مچلتا رہتا ہے، لیمو، املی، چاٹ، مرنڈا، کینو وغیرہ تو میں لاتا ہی رہتا تھا، یہ خیال نہ آیا کہ کھٹا رنگ بھی پہنانے سے طبیعت میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ لو بھلا، بڑا مخولیہ ہو گیا ہے تو شاہ رخ۔ ممانی کچھ شرماتے کچھ ٹپٹتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اسما نے جھینپ کر اسپیکر آف کر دیا۔ لیکن ممانی، ابھی بھی اسما آپی اور بھائی جان نے مجھے پورے 7 سوٹ لے کر دیے ہیں، 5 لون کے، 2 بریزے کے، اور ہاں ایک ریڈی میڈ سوٹ بھی۔ سچی اتنا اسٹائلش سا ہے، اور کلر بھی بڑا پیارا۔ پتہ ہے ابھی راستے میں اور آپ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ ہی سوٹ دیکھتی تو اس رنگ کو کیا نام دیتی۔ اس نے اپنی سرشاری اور جوش میں یہ تک محسوس نہ کیا کہ ممانی ایک دم خاموش ہو گئی تھیں۔ پھر بھی کیا ضرورت تھی ان کا اتنا خرچہ کرانے کی؟ بیٹا تمہیں کچھ چاہیے تھا تو اپنے ماموں کو فون کر دیتی۔ تم اب بھی ہماری بیٹی ہو، ہم شاہ رخ کا مان نہیں توڑنا چاہتے تھے جو اس نے تمہارا بھائی اور سرپرست بن کر دکھایا۔
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہیں وہاں 1-2 سال کے لیے بھیج کر ہم تمہاری ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ممانی کو اتنی سنجیدگی سے بات کرتے سن کر امید کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ممانی، اور میں نے نہ کچھ مانگا تھا نہ ہی مجھے ضرورت تھی کسی چیز کی، یہ تو بھائی جان نے خود ہی، سچی میں نے منع بھی کیا تھا۔ مجھے یقین ہے، مگر آئندہ احتیاط کرنا بیٹی۔ شاہ رخ بہت اچھا ہے مگر ہے تو بہنوئی، یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ وہ خود کوئی خیال نہ کرے مگر کل کو اس کے خاندان سے اٹھ کر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اسما اپنے میکے کو بھر رہی ہے۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، ان نزاکتوں کا خیال رکھا کرو۔ جی اچھا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ نہ صرف ممانی کی اس تاکید کی وجہ اچھی طرح جان چکی تھی، بلکہ اس کی سمجھ میں اسما کا رویہ بھی کچھ آنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسما آپی کو بھی میرے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں تھا، صرف اسی بات سے ڈرتی ہوں گی کہ سسرال میں ان کی پوزیشن آکورڈ نہ ہو۔ ویسے تو آنٹی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، ہمیشہ پیار سے بات کرتی ہیں اور بظاہر میرے آنے پہ بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر کوئی تو بات ہوگی جو آپی بھی مجھے ٹوکتی رہتی ہیں۔ شاہ رخ بھائی میرے ساتھ تو ٹھیک بلکہ بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے اکھڑے رہتے ہیں۔ نیلوفر کی بھی اس روز ٹھیک ٹھاک بےعزتی کر ڈالی، غصہ آئے تو آپی کو بھی کھری سنا ڈالتے ہیں۔ یہ نہ ہو کسی دن لحاظ اور مروت کا پردہ چاک ہو اور میں بھی زد میں آ جاؤں۔ ایک بار پھر اسے اس گھر کی دیواریں اجنبی سی لگنے لگیں، شاہ رخ کی محبتیں عنایات محسوس ہونے لگیں۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا، اب وہ خود ہی بڑی سہولت سے انکار کر دیتی ان دونوں کی کسی پروگرام میں شامل ہونے سے۔ کبھی پڑھائی کا بہانہ بنا کر ڈنر کے لیے ساتھ نہ جاتی، کبھی تھکن کو وجہ بنا کر واک پہ نہ نکلتی۔ اس نے شام کو کچن کے کاموں میں بھی تھوڑا بہت حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسما کو اپنی پریگننسی کی وجہ سے آج کل گرمی پہلے سے بڑھ کر ہی لگا کرتی تھی، اس لیے چولہے کے آگے آتے ہی اس کا حشر ہو جاتا۔ اس نے تکلفاً بھی امید کو یہ ڈیوٹی دینے سے منع نہیں کیا۔ ایک بات تو بتاؤ یار، وہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی جب شاہ رخ نے پیچھے سے آ کر اچانک یہ سوال کیا۔ وہ آج خلاف معمول 4 بجے ہی آفس سے آ گیا تھا۔ امید کو بھی کالج سے آئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے۔ ماسی اس کے آتے ہی دروازے لاک کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نکل گئی۔ اسما اور آنٹی حسب معمول دوپہر کی نیند لے رہی تھیں۔ صبح کی جاگی ہوئی امید وین پہ آدھے شہر کے دھکے کھاتی اور گرمی سے حشر خراب کرتی 4 بجے کے قریب پہنچی تو یونیفارم چینج کرنے، دوپہر کا کھانا کھانے اور ظہر کی قضا نماز ادا کرنے کے بعد اتنا وقت نہ رہتا کہ وہ بھی کچھ دیر سو کر گرمی کی دوپہروں کی یہ روایت پوری کر سکے۔ اس نے کالج میں نان پکوڑے کھا لیے تھے، اس لیے سلاد کی پلیٹ سامنے رکھ کے اپنے لیے لسی بنانے لگی۔ جب شاہ رخ وقت سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے ہی آ گیا اور آتے ہی کھانے کی فرمائش کی۔ جی بھائی جان پوچھیں، تم آج کل اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس طرح کٹ کے کیوں رہتی ہو؟ 3 دن سے ہمارے ساتھ واک پہ بھی نہیں گئیں، پرسوں ڈنر پہ بھی ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کہیں تمہاری آپی نے تو تم پہ یہ پابندیاں نہیں لگائیں؟ انداز کریدنے والا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس لیے زیادہ ٹائم اسٹڈیز کو دیتی ہوں۔ آپ لسی میٹھی پئیں گے یا نمکین؟ اس نے ٹرے میں روٹیاں لپیٹ کر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسٹڈیز کو تو نہیں، البتہ دیکھ رہا ہوں کچن کو زیادہ ٹائم دینے لگی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کاموں میں الجھنے کی؟ گھر پہ بھی تو کرتی تھی بھائی جان، بہت آرام کر لیا یہاں، اس طرح تو میں نے کم ہی ہو کے رہ جاؤں گی۔ اور آپی کا بی پی بھی بہت لو رہنے لگا ہے، سارا دن بیچاری کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہیں، اس لیے کالج سے آنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے انہیں کم سے کم کام کرنے دوں۔ آپ کو پتہ ہے پرسوں سے نمی برتن دھونے نہیں آ رہی تھی، آج ماسی پتہ کرنے گئی تو اس نے صاف جواب کہلا بھیجا کہ اب وہ کام پہ نہیں آئے گی۔ دفع کرو، صبح صبح ویسے بھی اس کی منحوس کالی شکل دیکھ کر موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل دہی پھینٹتی امید پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہائے اللہ، ایسے نہیں کہتے بھائی جان، صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کے ٹرے میں رائتا بھی رکھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، ان نوکرانیوں کو یہاں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آپ ہی بتا رہی تھیں ان 6 مہینوں میں نمی چوتھی ملازمہ تھی، ہوتی ہوگی کوئی تکلیف؟ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تو تمہاری آپ ہی خود ہیں۔ اتنی ڈانٹ ٹپٹ اور کڑی تنقید کے ساتھ شوہر تو گزارا کر سکتا ہے، تنخواہ دار ملازم نہیں۔ وہ فریج کھول کے جائزہ لینے لگا۔ امید چولہا بند کر کے فرائی پین وغیرہ سنک میں رکھ رہی تھی جب اس کی آواز سنی۔ تم نے وہ کپڑے سلوا لیے؟ ہاں جی، ٹیلر کو دے آئی تھی۔ اچھا، میں نے تو سوچا اپنی آپی کو دیے ہوں گے کہ جیسے سلوانے ہو سلوا دیں، یا پھر فیصلہ آباد ممانی صاحبہ کو فون کر کے مشورہ مانگا ہوگا۔ انداز سراسر چڑھانے اور مذاق اڑانے والا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں جناب، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اچھا، کسی نے بتایا یا خود ہی پتہ چل گیا؟ سرسراتے ہوئے لہجے میں یہ ڈنک مارتا فقرہ اس کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کے پلٹی۔ وہ اطمینان سے بوتل سے منہ لگائے پانی پی رہا تھا۔ بوتل واپس رکھ کے اس نے ایک حیران نظر امید کی پھٹی پھٹی آنکھوں پہ ڈالی۔ یہ ہوائی ضرور تمہاری آپی نے اڑائی ہوگی،
اسے ہی شوق ہے بڑا بننے کا، خام خواہ تمہیں بھی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو اس کے منجمد لبوں نے بھیکے سے انداز میں مسکرانے کی کوشش کی۔ کون کہتا ہے تم بڑی ہو گئی ہو؟ تم تو اب بھی وہی ننھی سی منی سی گڑیا ہو۔ اس نے اس کے گرمی کی حدت سے تمتمائے رخسار تھپتھپا کے کہا۔ امید کے دل کو ابھی لمحہ پر پہلے جو وہم چھو کر گزرا تھا وہ خود ہی اپنی اس بے معنی سی سوچ پر نادم ہو گئی۔ تم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو، تمہارے مسکرانے کے دن ہیں، کسی کی بے جا نصیحتوں سے متاثر ہو کر اپنے لبوں سے یہ خوبصورت مسکراہٹ مت الگ کرنا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی تھی کہ شاہ رخ کی لرزتی انگلیاں اس کے رخسار سے ہوتی ہوئی اس کے لبوں کو چھونے لگیں۔ اس کا دل ایک دم سکڑ سا گیا۔ آپ اس وقت؟ اچانک اسما کی آواز پہ وہ واضح انداز میں گڑبڑایا۔ امید کا سکڑا سمٹا وحشت زدہ دل یقین اور بے یقینی کے درمیان ہنڈولے کی طرح لٹکتا ہی رہا۔ ہاں، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اچانک ماتھے سے پسینہ پہنچنے لگا۔ اسما کھوجتی نگاہوں سے امید کے گمسم انداز، سنک میں بہتے پانی، ٹرے میں ٹھنڈے ہوتے کھانے کو دیکھنے لگی۔ شاہ رخ اچانک ہاتھ آگے کر کے دھونے لگا۔ بہت بھوک لگی ہے بھائی، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ یار، ہاتھ تو دھو لینے دو۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ سنک کے نزدیک صرف ہاتھ دھونے آیا ہو۔ امید کے دل نے بے یقینی کی دیوار کی جانب سرکنا شروع کر دیا۔ اسما نے ہاتھ میں پکڑا جگ پٹخنے کے انداز میں کاؤنٹر پہ رکھا۔ تم جاؤ امید، آرام کرو، میں کھانا دے دیتی ہوں۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اپنی پشت پہ اس نے اسما کی زہر میں بجھی آواز سنی تھی۔ وہ پھنکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کی بھوک وقت بے وقت بھڑکنے لگتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بدہضمی ہو جائے۔ کیسی ہو؟ اسے وہم اور بے یقینی کے اس دھواں دھواں ماحول میں خضر کی آواز کسی تازہ جھونکے کی مانند لگی۔ خضر تم؟ کیا تم پہلے فون نہیں کر سکتے تھے؟ وہ عجیب سا شکوہ کر گئی۔ ایک اپنے پن کے احساس نے اس کی پلکیں نم کر دی تھیں۔ خضر ہنس پڑا۔ کیوں، کوئی کام تھا مجھ سے؟ بغیر مطلب کے تو تم کسی کو یاد بھی نہیں کرتی۔ مجھے کیا کام ہو سکتا ہے؟ فون تم نے کیا ہے، تمہیں کوئی مطلب ہوگا۔ بغیر مطلب کے تو تم بھی کسی کو یاد نہیں کرتے۔ فوراً بدلہ چکایا۔ نہیں، تمہیں تو بغیر مطلب کے بھی کبھی کبھی یاد کر لیتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر ذرا سا رکا جیسے اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا ہو، پھر دوسری جانب خاموشی پا کے کہنے لگا، ہاں آج واقعی تم سے ایک کام تھا، بولو کرو گی؟ اچھا بولو، کیا کام ہے؟ وہ ذرا سی مایوس ہوئی۔ یار مجھ سے محبت ہی کر لو۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ تم یہاں تھی تو مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا، میں نے سوچا میں اکیلا کافی ہوں محبت کرنے کے لیے، تمہیں کیوں اس بکھیڑے میں الجھایا جائے؟ لیکن یار اب اکیلے محبت کا اتنا بار مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، پلیز تم یہ محبت بانٹ لو نا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے خضر؟ پلیز یار، اتنی لمبی راتیں جا کر گزاری نہیں جاتی، صبح آفس بھی جانا ہوتا ہے، آدھی رات تم جاگ لیا کرو، آدھی بےقراری تم لے لو، آدھی بے چینی بھی تم سمیٹ لو، آدھے سپنے تم دیکھ لیا کرو، آدھا انتظار تم بھی کرو۔ میں کیا پاگل ہوں؟ اس کے دھیمے لہجے کی پھوار میں وہ جل تھل ہو گئی۔ پاگل نہیں ہو، پگلی ہو۔ بولو میرے سر سے عشق کا بوجھ ہلکا کرو گی؟ انکار مت کرنا ورنہ سارے کا سارا تمہارے سر پہ لاد کے خود فرار ہو جاؤں گا۔ واقعی خضر، میں تو تمہیں اچھا بھلا چھوڑ کے آئی تھی، یہ دماغ کب کس کا تمہارا؟ وہ سرخ ہو گئی مگر کپ کپاتے لہجے میں اب بھی اپنی لاپرواہی جھاڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بس دیکھ لو تمہارے فراق نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں ایک اچھے بھلے ہوش مند ذی شعور انسان پہ۔ مگر میں نے تو کافی عرصہ پہلے فراق پہننا چھوڑ دیے تھے۔ وہ اپنے کہکے کا گلا گھونٹتے ہوئے بھول پن سے بولی، اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں۔ یہ فکرہ کہتے ہی اسے کل کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ دوسری جانب خضر کھل کے کہکا لگا رہا تھا۔ خضر کیا بات ہے امید؟ اس کی آواز میں ایک دم ہی اداسیاں گھلی پا کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں اپنے گھر واپس کب آؤں گی؟ جب میں سیرا باندھ کے تمہیں لینے گھوڑی پہ آؤں گا۔ لیکن یار فیصل آباد سے لاہور تک کا سفر گھوڑی کر لے گی؟ یہ اچھی پاخ لگائی ہے تمہارے چہیتے بھائی جان نے کہ تمہاری رخصتی اسی گھر سے ہوگی۔ میں سیریس ہوں خضر، میں کب مذاق کر رہا ہوں؟ یہ بات تو طے ہے کہ ہماری شادی ہونے تک تمہیں یہیں رہنا ہے، اس لیے تمہارے سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہ کہہ سکی کہ اگر میرے وہاں آنے کی یہی ایک صورت ہے تو پھر اسی صورت کا امکان پیدا کر دو۔ کس کا فون تھا؟ اسما نے جھانک کر پوچھا۔ خضر کا، اس نے ریسیور رکھتے ہوئے جواب دیا۔ صرف خضر کا یا ممانی اور ماموں بھی تھے؟ نہیں، بس وہی تھا، اس نے انجانے کیوں جھجکتے ہوئے نظریں چرا کے کہا۔ اچھا دیکھو، اپنے بھائی جان سے خضر کے فون کا ذکر مت کرنا، اس نے کہا تو سرسری انداز میں تھا مگر چہرے کے تاثرات باور کرا رہے تھے کہ وہ یہ تاکید کس وجہ سے کر رہی ہے۔ امید سر ہلا کے رہ گئی۔
امی آپ کا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ آج کئی روز کے بعد اس نے پھر شاہ رخ کو الجھتے دیکھا، ورنہ اس روز اسما سے لمبی جھڑپ کے بعد اس نے چند دن چپ سادھ رکھی تھی۔ امید سے بھی سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، جس میں امید کی اپنی شعوری کاوش بھی شامل تھی۔ چچا کے گھر سے آیا درس اور عقیقے کا بلاوا پھر سے ایک نئی بحث چھیڑ گیا تھا۔ اسما ان لوگوں کے بےحد اصرار پہ اپنی ساس کو بھی وہاں لے جانا چاہتی تھی۔ ان کا اپنا دل بھی چاہ رہا تھا، مگر شاہ رخ کو اعتراض تھا۔ بغیر کسی سہارے کے اس بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم تک جانے میں وہ ہام جاتی ہیں، 3-4 گھنٹے تک وہاں کیسے بیٹھیں گی؟ سب رشتہ دار اکٹھے ہوں گے، عرصے بعد ان سے مل کر انہیں اچھا لگے گا، دل بہلا رہے گا تو تھکن کا احساس نہیں ہوگا، اور گھر آنے کے بعد پورا ایک ہفتہ یہ تھکن ان پہ سوار رہے گی۔ میں کوئی معذور یا اپاہج تو نہیں ہوگی شاہ رخ؟ تم تو چاہتے ہو میں بس بستر کی ہو کے رہ جاؤں؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ لو اور سنو، میں ان کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے ہی الزام دے رہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب میری شادی ہوئی تو ملازمہ انہیں دلیا اور چائے جوس وغیرہ بھی چمچے سے پلاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کا احساس صرف میں نے پڑھا تھا، ورنہ آپ تو 24 گھنٹوں کے لیے ان پہ خدمت کار مقرر کر کے سرخرو ہو گئے تھے۔ انہیں علاج، پرہیز، دوا اور توجہ کی ضرورت تو ہے، مگر اس لیے تاکہ وہ جلد از جلد دوسروں کے سہارے اور مدد سے نجات حاصل کر سکیں۔ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ امی نہ صرف اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتی ہیں بلکہ بال بھی بنا لیتی ہیں۔ شام کو ان کا ہاتھ تھام کر میں اسٹریٹ میں ٹہلا بھی دیتی ہوں۔ کمرے میں بند رہ کر یہ تنگ آ چکی ہوں گی، باہر نکلیں گی، سب سے ملیں جلیں گی تو صحت اور مزاج دونوں پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اور یہ بھی تو سوچیں کہ گھر پہ اکیلی یہ کیسے رہیں گی؟ آپ تو آفس سے 7 بجے آتے ہیں، ماسی سارے دن کے بعد 5 بجے تک گھر لازمی چلی جاتی ہے۔ جانا تو تمہارا بھی ضروری نہیں ہے، اپنی حالت دیکھو، ایسے میں فنکشن اٹینڈ کرنا کیا بہت ضروری ہے؟ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا شاہ رخ۔ اس کی امی کا موڈ خراب ہو گیا اس کی مسلسل حجت سے۔ اب اس نے اعتراض کا رخ اسما کی جانب کر دیا تھا۔ فنکشن کوئی ناچنے، گانے، اچھلنے کودنے کا نہیں، قرآن کا درس ہے، اور وہاں کون سا مرد آ رہے ہیں؟ عورتوں کی گیدرنگ ہے۔ اب تم بحث کرنا بند کرو، تمہارے چچا کا ایک ہی بیٹا ہے اور شادی کے 6 سال بعد اس کے گھر اولاد ہوئی ہے، اسی خوشی میں وہ درس اور عقیقہ کر رہے ہیں۔ ہم اتنے قریبی رشتے کے باوجود ان کی خوشی میں شریک نہ ہوں، یہ کتنی گھٹیا اور کم ظرفی والی بات ہے۔ اب میں گھٹیا بھی ہو گیا اور کم ظرف بھی، صرف اور صرف آپ کے آرام کی خاطر اتنی بات کہی تھی، جس پہ دلائل دے دے کر آپ کی منہ چڑھی بہو نے آپ کی زبانی مجھے اتنا کچھ کہلوا ڈالا۔ اسے تو شوق ہے 4 عورتیں جمع ہوں اور یہ درمیان میں بیٹھ کے اپنے سگڑاپے اور سیانے پن کے قصیدے پڑھے، ساتھ میں آپ کی بوڑھی ہڈیوں کو بھی بے آرام کر رہی ہے۔ اسے جانے دیں، میں اب بھی کہتا ہوں آپ گھر پہ رکیں۔ دن کو ماسی تو ہوتی ہی ہے، اس کے جانے سے پہلے امید بھی آ جائے گی، اور آپ بھی آفس سے جلدی آ جائیں گے۔ اس کے چپتے ہوئے انداز پہ وہ ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے آپ کو بھی امی کے خیال سے اپنی روٹین ڈسٹرب کرنا پڑے گی۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ امید بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، چچی نے خاص تاکید کی تھی۔ ہاں، اس کی بھی کالج سے چھٹی کراؤ، اس نے ہنکارا بھرا۔ ایک دن کی چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپی۔ اس مسلسل تکرار سے گھبرا کے وہ بے اختیار اسما کو پکار بیٹھی۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے وہ یہ بحث سن رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ شاہ رخ کے بارے میں تو وہ اس 1.5 ماہ میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہوتے دیکھ کر سیخ پا ہو جاتا ہے، خصوصاً بیوی کی خود اعتمادی اسے سلگا جاتی ہے، مگر اسما کے جارحانہ تیور اس کے لیے نئی چیز تھے۔ اس بہن کے ساتھ اس نے عمر کا ایک طویل حصہ گزارا تھا اور وہ اس کی ذات کے تمام پہلوؤں سے واقف تھی۔ وہ کم گو تھی، سنجیدہ مزاج اور قدر روکھی بھی کی خشک طبیعت رکھتی تھی۔ جن لوگوں سے اس کا مزاج میل نہ کھاتا یا جن کی شخصیت کے اکثر پہلوؤں کو وہ ناپسند کرتی تھی، چاہنے کے باوجود وہ ان سے مروت تک نہیں برت سکتی تھی، مگر وہ اتنی کج بحث بھی ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ امید کو نہ تھا۔ وہ تو کسی سے ناراض بھی ہوتی تو اس کا اظہار ایک لا تعلق سی خاموشی سے کرتی، جبکہ اب اس نے اسما کو جب بھی اپنے شوہر سے الجھتے پایا، مقابلے پہ زبان چلاتے اور تاک تاک کر وار کرتے سنا۔ اسے شاہ رخ کے بگڑے مزاج کی بھی پرواہ نہ ہوتی۔ پتہ نہیں وہ کون سی چیز تھی جو اس کی زبان کو اتنا تند اور نظر کو اس قدر تلخ کر گئی تھی۔ تم بھابھی سے بہت مختلف ہو، نیلوفر نے درس کے دوران اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تو سبھی کہتے ہیں، آپ بھی بالکل ماما جیسی دکھتی ہیں، جبکہ سب کہتے ہیں میری شکل و صورت ددیال پہ ہے، کچھ پاپا جیسی اور بہت کچھ پھپھو جیسی۔ پھپھو کو تو میں نے دیکھا نہیں، پاپا کی تصویر دیکھی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ میری شکل ان سے ملتی ہے۔ ان کی تو بڑی بڑی مونچھیں بھی تھیں۔ وہ عادتاً لبوں پہ ہتھیلی رکھ کے ہنس پڑی۔ سامنے والی رو میں بیٹھی 2 بزرگ خواتین نے خلل پڑنے پہ پلٹ کے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ وہ فوراً مؤدب ہو کے سیدھی ہو گئی، البتہ شریر مسکراہٹ سیاہ آنکھوں سے اب بھی جھلک رہی تھی۔
جیسے اپنی ہی بات پہ محفوظ ہو رہی ہو۔ نیلوفر نے پھر سرگوشی کی۔ میں عادت اور مزاج کے حوالے سے کہہ رہی ہوں۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ آپ ارسلہ آپی سے ملی ہیں؟ سب کہتے ہیں میری عادتیں ہو بہو ان جیسی ہیں۔ سب کہتے ہیں؟ یہ تمہارا تکیہ کلام ہے یا واقعی تم ہر وہ بات آنکھ بند کر کے مان جاتی ہو جو سب کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ بس یوں ہی، میں نے اندازہ لگایا کہ تم دوسروں پہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اعتبار کرتی ہو۔ امید سمجھی خاک بھی نہیں، البتہ سر ضرور ہلا دیا۔ اسے شاہ رخ کے اس بیان پہ کچھ یقین آنے لگا کہ نیلوفر کا دماغ کھسکا ہوا ہے۔ اب جیسے تم مجھے اتنا نہیں جانتی، میری عادات، نیچر، اچھائیاں، برائیاں، پسند ناپسند کسی چیز سے واقف نہیں ہو، لیکن اگر کوئی تمہیں میرے متعلق تفصیل بتائے گا کہ مثلاً میں نکچڑی ہوں، نالائق ہوں، لڑاکا ہوں، یا تعریف کرے گا کہ میں حد سے زیادہ بااخلاق اور سگڑ ہوں، تو تم فوراً مجھے جاننے کا دعویٰ کر دو گی، جبکہ ہو سکتا ہے تمہیں ملنے والی اطلاعات بے بنیاد ہوں۔ نہ مجھ میں ایسی خوبیاں ہوں، نہ ہی خامیاں۔ امید ہکا بکا رہ گئی۔ اسے شک سا ہوا جیسے نیلوفر نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ آپی، یہ آپ کی نند نیلوفر کچھ عجیب سی نہیں؟ واپسی پہ اسے یاد آیا تو پوچھ بیٹھی، مگر جواب ڈرائیونگ کرتے شاہ رخ نے دیا جو انہیں لینے آیا تھا۔ صرف عجیب، وہ غریب بھی ہے، عقل کے معاملے میں بھی، شکل کے معاملے میں بھی، اور قسمت کے معاملے میں بھی۔ بری بات بیٹے، آنٹی نے سرزنش کی۔ اسما کو بھی ناگوار گزرا اور اس نے اس ناگواری کو مصلحت آمیز خاموشی سے ڈھانپنے کی کوشش بھی نہیں کی جو کسی زمانے میں اس کا خاصا تھا، بلکہ اپنی نئی جنگجو فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اختلاف رائے کا ہتھیار لے کر میدان میں اتر آئی۔ کیا کمی دیکھ لی آپ نے اس کی عقل، شکل اور قسمت میں؟ ویسے تو یہ تینوں عطیے خدا کی طرف سے ودیعت کردہ ہوتے ہیں، ان کی کمی بیشی میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں، پھر بھی صورت کے لحاظ سے بھی وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ ذہین بھی ہے، بی اے میں اے گریڈ لیا ہے اور اب ایم اے کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ رہی قسمت تو وہ اچھی ہے یا بری، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون؟ مجھے تو کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ ماں باپ کے گھر بھی عزت اور محبت حاصل ہے، انشاءاللہ اگلے گھر بھی ملے گی۔ اگلا گھر؟ جائے گی تو ملے گی نا، عزت اور محبت۔ وہ طنزیہ ہنکارا بھر کے رہ گیا۔ کیوں نہ جائے گی؟ فضول بات مت کرو شاہ رخ، آنٹی نے پھر دخل دیا۔ نہ مانے مگر یہ سچ ہے، ایسی فلاسفر عورتوں کو ان کے ماں باپ ہی جھیل سکتے ہیں۔ بھلے مانس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایسی خبط الحواس بیوی لا کر اپنی زندگی تماشا بنائے اور اپنی بہو کے قصیدے سن لیں۔ فلسفی میں ایم اے کرنے والی خبر نہیں ہے، لو اب رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے گی۔ پہلے ہی آزادی نسواں اور عورتوں کے حقوق پہ نعرے لگاتے نہیں تھکتی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے اس سے دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ احساس کمتری کا شکار یہ عورتیں اپنی محرومی چھپانے کے لیے مردوں کے خلاف کمر بستہ ہو جاتی ہیں اور بسی بسائی عورتوں کو بھی حسد کی وجہ سے اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اسما تلملائی ضرور مگر خاموش رہی۔ شاید ساس کے لحاظ میں جو بھی تھا، امید نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے ایسی بات شروع ہی کیوں کی جو ایک نئی بحث کا آغاز کر کے اسے طویل جھگڑے کی صورت دے سکتی تھی۔ آپ آرام کریں آپی، چائے میں بنا دیتی ہوں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ 2 گھنٹے تک قالین پہ بیٹھ کر درس سننے سے اس کے پیر سوجے ہوئے تھے۔ تھینک یو امید، میں ذرا شاور لے لوں، تم امی کے کمرے میں بھی گرم دودھ دے آنا۔ چائے صرف 2 کپ بنانا، میری اور شاہ رخ کی، اپنے لیے مت بنانا۔ دودھ میں اوولٹین یا مائلو ڈال کر پی لو۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، ورنہ کچھ بھی پینے کا اس کا ذرا موڈ نہ تھا۔ آنٹی کو نیم گرم دودھ کے ساتھ دوا دینے کے بعد وہ ایک ٹرے میں 2 مگ رکھ کے اسما کے کمرے کی جانب آئی۔ ہلکی سی دستک دینے کے بعد چند منٹ انتظار کیا اور پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ بیڈ روم کی سب ٹیوب آف تھیں مگر اندھیرا نہ تھا۔ نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ ساتھ 30 انچ کے کلر ٹی وی سے بھی رنگین شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ کوئی میوزک چینل آن تھا۔ اس کے علاوہ اٹیچ باتھ کے دروازے کے نیچے سے آتی روشنی بھی نیم تاریک کمرے میں راستہ بنا رہی تھی۔ اسما شاید واش روم میں ہی تھی۔ شاور گرنے کی آواز ہلکے میوزک میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس شاہ رخ ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے سارے بٹن کھولے نیم دراز تھا۔ آ جایا کرو یار، نوک کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے بھی اسما تو کمرے میں ہے نہیں۔ جی، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ دروازے پہ دستک دینے کا اسما کے کمرے میں ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کمرے میں ہوتی تب بھی دستک دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی موجودگی بھی اب مجھ پہ کوئی خاص اثر نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ اتنا خوابناک اور آواز اتنی بوجھل سی تھی کہ بات کی تہہ میں اترے بغیر بھی امید اپنے دل کو پسلیوں کے بجائے کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس کر سکتی تھی۔ یہ چائے آپی نے منگوائی تھی؟ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دو۔
اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اشارہ کیا۔ بظاہر اس کی ساری توجہ ٹی وی اسکرین پہ ترکتے نسوانی وجود پہ تھی۔ اس کے باوجود امید کو چند قدم آگے بڑھ کے ٹیبل پہ ٹرے رکھنا بھاری لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کتنی ہی بار شاہ رخ سے بلا جھجک اور بلا تکلف اکیلے میں یا سب کے سامنے دور یا نزدیک بیٹھ کر باتیں کر چکی تھی، لیکن جب سے اس کے دل نے یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولنا شروع کیا تھا، جس دن پہلی بار شاہ رخ کی آواز اس کے کانوں کے بجائے بدن میں اتری تھی، اسے جا بجا سوئیاں چبھ ہو گئی تھی۔ تب سے خود بخود ہی جھجک کا ایک پردہ سا اس کے اور شاہ رخ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کی نظر شاہ رخ کے لاپرواہی سے پورے کھلے گریبان پہ پڑی۔ اس نے ٹرے رکھتے ہوئے سٹ پٹا کی نظروں کا رخ بدلا۔ ٹی وی اسکرین پہ جو منظر چل رہا تھا وہ اس کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ کرنے کا باعث بنا۔ کسی پرانے گانے کے ریمکس کو قابل اعتراض حد تک بولڈ انداز میں فلمایا گیا تھا۔ نیم اوریا ماڈل کے ہر لٹکے جھٹکے پہ شاہ رخ کی آنکھوں میں واضح چمک اور گہری ہو رہی تھی۔ کیا زبردست گانا ہے، آؤ بیٹھو۔ اس نے پلٹ کر واپس جاتی امید کو آواز دی۔ نہیں بھائی جان، کافی رات ہو گئی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تمہیں ابھی بھی نیند آتی ہے؟ اس کے مدھم لہجے میں کیے سوال پہ وہ بے ساختہ مڑ کے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ بھائی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ وہ مزے لینے کے اس انداز میں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسی نظریں جن کا عجیب ہونا امید کو واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اور اس عمر میں نیندیں کہاں؟ اچھا جاؤ تم سو جاؤ۔ اس نے اچانک ہی ہڑبڑا کے تکیہ درست کرنا شروع کر دیا۔ امید نے غور کیا، واش روم سے آتی شاور کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے وہ رو پڑی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں؟ میں بھائی جان کی ان بظاہر بے ضرر مگر چپتی ہوئی باتوں کو ان کی مذاق کی عادت سمجھ کے نظر انداز کرنا بھی چاہوں تو ان کی اپنی گھبراہٹ، کھسیاہٹ اور آپ ہی کے ڈر سے بات بدل دینا یہ جتاتا ہے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں۔ اسی لیے تو وہ آپ ہی کے آنے پہ ایک دم اپنا آپ چھپا لیتے ہیں۔ وہ اپنا آپ جو مجھ پہ ظاہر ہونے لگتا ہے تمام تر تاریکی کے ساتھ۔ یہاں آنے کے اس مختصر عرصے کے دوران ہی اس کی حسیات اتنا شعور پکڑ گئیں کہ وہ خود پہ پڑنے والی نگاہوں کی خاموش پیغام تک پڑھنے لگی، اور یہ پیغام جتنے مکروہ تھے اتنے ہی ایک ایسی ہستی کی جانب سے آنے کی وجہ سے ناقابل برداشت بھی تھے جسے کل تک وہ عزت اور احترام کے ساتھ محبت بھی دیتی آئی تھی۔ اپنے گھر کی مضبوط چھت سے دور ہوتے ہی جیسے وہ پل پل بڑی ہونے لگی۔ سب سے پہلے اسے یہ احساس دلانے والا خود شاہ رخ تھا، جو ایک ہی گھر میں اس کا اپنے منگیتر کے ساتھ رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی غیرت پہ ایک تازیانہ ہے۔ یہ پہلا احساس تھا جس نے امید پہ انکشاف کیا کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جس پہ کسی کی میلی نظر بھی شگاف ڈال سکتی ہے، اور وہ نظر کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں راہ چلتے کسی لفنگے کی ہو، ایک ہی گھر میں ساتھ پل کر بڑے ہونے والے کزن کی بھی ہو سکتی ہے۔ خضر کے حوالے سے اس اندیشے کو وہ سراسر وہم اور فضول بکواس جان کر جھٹک سکتی تھی، لیکن سب نے شاہ رخ کے اس فیصلے کے آگے سر جھکا کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ درست تھا۔ تو جب خضر اس کے لیے ناقابل اعتبار قرار دیا جا سکتا تھا تو شاہ رخ کی بدلی ہوئی نظروں اور ہاتھوں کی گستاخیوں کا نوٹس وہ کیسے نہ لیتی؟ سب سے پہلے تو اس نے شاہ رخ کے ساتھ اپنی بے تکلفی پہ اسما کا دل ملانا اور کٹنا محسوس کیا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اپنے شانے سے کمر تک کا سفر کرتی ہوئی کسی سانپ کی سرسراہٹ جیسی لگنے لگی۔ اسے تنہا پاتے ہی آواز اور انداز کے سب تیوروں کا بدل جانا اسے بدک کر اس جگہ سے فرار حاصل کرنے پہ اکسانے لگتا، اور وہ ہر ممکن احتیاط کرتی کہ شاہ رخ اسے اکیلا پا کر پھر سے گھیرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کئی روز کے بعد اس کے کمرے میں چائے لے جاتے ہوئے اسے دھیان تک نہ رہا کہ اسما وہاں موجود نہ ہوگی۔ ایک لحاظ سے یہ بہتر ہی ہوا۔ شاہ رخ کی پچھلے کچھ دن کی خاموشی سے وہ پھر اپنے خیالات کو وہم کا نام دے کر جھٹلانے والی تھی۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتا دل اب مکمل بدگمان ہو چکا تھا۔ وہ خود پہ پڑنے والی شاہ رخ کی نظروں کا عجیب ہونا اچھی طرح جان گئی تھی۔ شاید اسما اسی لیے مجھے یہاں لانے سے کترا رہی تھی، مسلسل اس دن سے وہ میری چوکسی کر رہی ہے۔ تو کیا وہ سب جانتی ہے؟ سب کچھ اپنے شوہر کے بارے میں، اس کی اصلیت کے بارے میں؟ وہ دیر تک آنسو بہاتے سوچتی رہی۔ تم رائے قائم کرنے میں جلد بازی سے کام لیتی ہو اور رائے تبدیل کرنے میں بھی۔ خضر کی آواز آئی۔ کبھی یہ فکرہ اس نے بے حد جل کے کہا تھا۔ امید نے محترم ہوتی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تم دوسروں پہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اعتبار کرتی ہو۔ نیلوفر کا تجزیہ کتنا درست تھا، حالانکہ وہ تو خضر کے مقابلے میں اسے جانتی تک نہ تھی۔ ماسی آپ بھی سو رہی ہیں؟ کالج سے آنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اس نے بیگ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا اور بوجھل گرم دوپہر کے سناٹے کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے وہ سوال کیا جو وہ روز ہی کیا کرتی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف گئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جواب ہاں میں نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئی۔ خیریت؟ آپ ہی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟
اس کا دھیان ان کی حالت کی طرف گیا کہ شاید ایسی ہی کوئی بات ہو۔ بڑی بی بی نے فون کر کے صاحب کو بلایا تھا، وہ اسی وقت لے گئے۔ بڑی بی بی بھی دوا کھا کے سو گئیں۔ 2 بار فون بھی آیا تھا صاحب کا، لگتا ہے فکر والی بات، تبھی تو بڑی بی بی سکون سے سو رہی ہیں۔ اب آپ آ گئی ہیں تو میں بھی چلوں؟ روٹیاں ہاٹ پاٹ میں پڑی ہیں، سالن گرم کر لینا باجی، یا میں کر جاؤں؟ نہیں تم جاؤ، میں پہلے نہاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے لاک چیک کی اور اپنے کمرے کا ڈیک ہلکے سروں میں آن کر کے واش روم چلی گئی۔ گرمی سے حالت بری ہو رہی تھی۔ ارادہ تھا کہ فریش ہونے کے بعد شاہ رخ بھائی جان کے موبائل پہ کال کر کے اسما کی خیریت دریافت کرے گی۔ گیلے بال تولی سے سمیٹ کر وہ ڈھیلے ڈھالے ململ کے سفید کرتے میں باہر نکلی تو اپنے کمرے کے وسط میں شاہ رخ کو ٹہلتے دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ آپ؟ اس کی نظریں اپنے وجود پہ پھسلتے دیکھ کر اس نے بڑھ کے سائڈ پہ رکھی چیئر سے اپنی وہی چادر اٹھا کے اوڑھ لی جو کالج سے آ کر اتاری تھی۔ گرمیوں میں نہانے کے بعد عموماً وہ تولے کا استعمال صرف بال سکھانے کے لیے کیا کرتی تھی، اس لیے ململ کا وہ باریک نرم سفید کرتا گیلے جسم سے کہیں کہیں چپکا بہت سے انچوئے راز افشا کر رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ یہ پوچھنا فضول تھا کہ کیسے آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے پاس مین گیٹ کے ساتھ ساتھ داخلی دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی بھی موجود ہوتی تھی۔ بس ابھی وہ اطمینان سے اس کے بیڈ پہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ امید بے تابی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کا اپنے کمرے میں اتنی بے تکلفی سے موجود ہونا اس کے لیے نئی بات تھی۔ اسما بھی نہیں آئی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ گیا۔ کیوں؟ کیا زیادہ طبیعت خراب ہو گئی آپی کی؟ خود ہی سوال کر کے وہ جھیم گئی۔ نہ جانے آگے سے کیا جواب سننے کو مل جائے، شاید وقت سے پہلے ہی، مگر غنیمت کے جواب معقول تھا۔ طبیعت اب بہتر ہے، بلڈ پریشر لو تھا، کمزوری بھی بہت ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے، 1 گھنٹے تک ختم ہو جائے گی۔ میں اس کی وہ رپورٹس لینے آیا تھا جو پچھلے ہفتے ٹیسٹ کرائی تھی۔ مگر وہ تو آپ ہی کے کمرے میں ہوں گی۔ وہ جان بوجھ کر دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ تم سے 1 کپ چائے کا کہنے آیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہو کر کمرے سے نکلا کہ اس کا دایاں شانہ اور بازو امید کے بدن سے مس ہو گئے۔ ٹکراؤ کچھ ایسا اچانک تھا کہ وہ پیچھے بھی نہ ہٹ سکی۔ کتنی ہی دیر تک وہیں کھڑی سلگتی رہی، پھر مرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ چائے دینے میں ان کے کمرے میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آنٹی کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دے لوں گی، اس بہانے آنٹی بھی جاگ جائیں گی۔ ان کا کیا پتہ پھر سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جائیں۔ اور وہ نظریں، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ چائے کا کپ لے کر پلٹی تو شاہ رخ کچن کے دروازے میں استادہ تھا۔ بال تو خشک کر لیتی تم، پانی ٹپک ٹپک کر سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بولا تھا۔ امید نے چادر کو پشت سے بھی پھیلا لیا اور وہیں کھڑے کھڑے کپ آگے سرکا دیا۔ کیا بات ہے، ہماری منی دوست اب ہم سے ناراض رہنے لگی ہے؟ بڑے ہی دوستانہ انداز میں اس نے نزدیک آتے ہوئے اس کے شانے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ او ہو، لگتا ہے ناراضی زیادہ ہی شدید ہے۔ بھائی کیا قصور ہو گیا ہم سے؟ اچھا، کافی دنوں سے آؤٹنگ نہیں کرائی۔ یار تمہاری آپی کی طبیعت اور مزاج دونوں ہی ٹھکانے پہ نہیں رہتے، کیا کروں؟ چلو وعدہ، کل لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے، ڈنر بھی تمہاری پسند کا۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا قریب ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کی آواز بوجھل اور پلکیں مخمور ہو رہی تھیں، اتنا ہی امید کا وجود یخ بستہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ شدت کے ساتھ اسے باہر نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن بس ایک دل تھا جو پنجرے میں بند پرندے کی طرح بے بسی سے پھڑپھڑا رہا تھا، ورنہ تو سارا وجود برف کی سل کی مانند منجمد تھا، بے حس و بے حرکت۔ دہشت کے مارے اس کی پلکیں تب جھپکنا بھول گئی تھی۔ چلو اب تو مسکرا دو، کتنے دن ہو گئے تمہاری مسکراہٹ نہیں دیکھی، سب کچھ پھیکا پھیکا سا لگ رہا ہے۔ اس نے امید کے چہرے پہ جھولتی بھیگی ہوئی لٹ کو 2 انگلیوں کی مدد سے پیچھے کر کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ برف کی سل میں یکلخت دراڑیں پڑ گئیں۔ اس کے لب کپ کپائے، مگر وہ پھر بھی چیخ نہ سکی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ سامنے کھڑا شاہ رخ کا وجود بھی دھندلا سا گیا۔ اس نے اس دھندلے وجود کو خود پہ جھکتے پایا۔